रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पाक वन टीवी चैनल की जानिब से मुहर्रमुल हराम की ख़ुसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हेरा शाहिद। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से रवानगी इमाम हुसैन का ज़िक्र किया था, हुर का ज़िक्र किया था। आज यौम आशूर 10 मुहर्रमुल हराम तमाम इमाम हुसैन के घराने के लोगों की शहादतों का ज़िक्र हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे आका ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया था कि हुसैन मिन्नी व इना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह आपको अहले बैत के घराने में से सबसे महबूब कौन सी चीज़ है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे सबसे जो चीज़ अच्छी लगती है ना, जो मेरी जान है, वो हसन और हुसैन है। और ये भी कहा कि हसन और हुसैन दुनिया में मेरे 2 फूल हैं और जवानाने जन्नत के सरदार हैं। तो रिवायात में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पे ना आका अलैहिस्सलाम बोसा दिया करते थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गर्दन मुबारक पर मेरे आका बोसा दिया करते थे और रोआ करते थे कि हुसैन इस गर्दन पे ना खंजर चल रहा है। 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूर। मेरे आका को सब पता था कि हुसैन के घराने के साथ, ज़हरा के लाल के साथ करबल में, मक्तल में क्या होगा, यजीदी फ़ौज क्या करेगी। तो खैर, जिस किसी ने हमारी 9 मुहर्रमुल हराम की वीडियोस नहीं देखी तो एक दफ़ा देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी पिछली जो हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई है वो पता लग जाएगा और इसका भी आपको 10 मुहर्रम की वीडियो का भी अंदाज़ा हो जाएगा। अब कल हम लोगों ने हुर अलैहिस्सलाम तक, हज़रत हुर तक हम लोगों ने वाक़या अपना ख़त्म किया था। आज हुर ख़ैमे हुसैनी में आ गया, इमाम ने उसको माफ़ कर दी। अब कासिम जो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उन्होंने हुर को चचा कहकर पुकारा, क्योंकि इमाम ने भाई कह दिया ना, तो इमाम हसन और हुसैन दोनों भाई थे। तो हज़रत कासिम इमाम हसन के बेटे थे, तो इमाम हसन के बेटे ने, हज़रत कासिम ने हुर को चचा कहकर पुकारा। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बेटे ऑनर मोहम्मद, उन्होंने हुर को मामू कहकर पुकारा। और उलमा कराम बताते हैं, रिवायात में आता है कि हुर के जो दिल में बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो इज़्ज़त थी ना, अल्लाह ताला ने उसी इज़्ज़त के सदक़े में हुर को रातों रात जन्नत का ख़रीदार बना दिया। हुर जन्नत का ख़रीदार बन गया। सारी ज़िंदगी यजीदी फ़ौज के साथ, हालांकि वो फ़ौज अशकिया में था। फ़ौज अशकिया उसकी यजीद की जो फ़ौज थी, उसकी दूसरी या तीसरी जो कमांड थी ना, वो उसके हाथ में थी। जो पहली कमांड थी वो अमर बिन साद के हाथ में थी। तो फ़ौज अशकिया में था, लेकिन अब हुसैन के लश्कर में है। तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हुर को सलाम भेजा, और हुर ने जब बीबी का सलाम हुर तक पहुंचा तो रिवायात में आता है कि हुर ने अपने मुंह पे तमाचे मारे कि ये मेरे पे वक्त आ गया है कि मैं इतना गुनाहगार था और मुझ पे अब ये वक्त आ गया है कि दुख्तर हैदर करार बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मुझे सलाम भेज रही है। अब इमाम हुसैन फरमाते हैं, हुर अफसोस, कहा मौला अफसोस, किस चीज़ का अफसोस? कहा हुर तू आज हमारे खैमे में मेहमान बनकर आया है
لیکن تیری تواضع کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں۔ قصہ مختصر، شہادتوں کا سلسلہ آیا۔ امام حسین نے رات کو، دن شام جنگ ہونی تھی عصر کے ٹائم، امام نے رات کے پہر تمام اپنے رفقا کو بلایا۔ پہلے اصحاب رسول نے شہادتیں دی تھی، پھر امام حسین کے گھرانے نے شہادتیں دی تھی، تو تمام لوگوں کو بلایا اور امام ان سے مخاطب ہوئے۔ امام نے فرمایا میں حسین ابن علی بخوشی آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، میں آپ لوگوں سے راضی ہوں، میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ مجھے چھوڑ کے جانا چاہو تو آپ لوگ جا سکتے ہو۔ کیا بات ہے فاطمہ تیرے نور عین کی، کیا بات ہے فاطمہ تیرے نور عین کی، ملتی نہیں مثال کہیں تیرے حسین کی، ملتی نہیں مثال کہیں تیرے حسین کی۔ قصہ مختصر، دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے میں پوری کوشش کروں گی آپ تک تمام واقعہ، پورا تو نہیں لیکن مختصر بیان کر سکوں، آپ تک پہنچا سکوں۔ تو اب لوگوں نے کہا نہیں حسین، یہ آپ نے کیا کہہ دیا، یہ تو ناممکن ہے، اب تو ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے دیا بجھا دیا، چراغ ایک جل رہا تھا، امام نے بجھا دیا کہ شاید شرمندگی کے مارے یہ لوگ مجھ سے نہ کہہ رہے ہیں اور یہ جانا چاہ رہے ہیں، تو امام نے وہ چراغ بجھا کر کہا اب اندھیرا ہے، رات ہے کا پہر ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، آپ لوگ چلے جائیں۔ تو جب امام نے وہ چراغ جلایا نا تو وہ لوگ وہیں پہ کھڑے تھے اور اپنی گردنیں تلوار لے کے اپنی گردن پہ رکھی ہوئی تھی۔ کہا مولا اگر آپ حکم دیں تو ابھی ہم لوگ اپنی گردن جو ہے قلم کر لیں، لیکن مولا ہمیں چھوڑنے کا مت کہیے گا آپ کو، ہم آپ کو چھوڑنے نہیں آئے، ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے، ہم آپ کے ساتھ شہادت کا جام نوش فرمائیں گے۔ تو خیر عاشور کا دن آ گیا، گھرانہ مصطفیٰ پہ پیاس کی شدت ہے۔ اب 10 محرم الحرام سب سے پہلے حر مقتل میں گئے، حر رند کی جانب گئے، مقتل میں گئے، اور حر نے کئی لوگوں کو، یزیدی فوج کے لوگوں کو جہنم واصل کیا، اور آخر کار گھوڑے سے گرے اور شہادت فرمائی۔ اب حسین ابن علی کو پتہ لگا کہ حر شہید ہونے والے ہیں، تو امام وہاں پر گئے، حر کو گود میں لیا، اور حر کے سر پہ زخم تھا تو امام نے رومال سے حر کا زخم باندھا۔ حر نے کہا حسین مجھے معاف کر دیجیے، تو امام نے فرمایا حر میں تجھ سے راضی ہوں، حر میں تجھ سے راضی ہوں۔ خیر امام حسین علیہ السلام حر کو خیمے میں لے آئے، اور روایات میں آتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حر پہ اس طرح گریہ کیا کہ جس طرح اپنے سکے بھائی پہ گریہ کی۔ اب ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھی شہید ہوتے جا رہے ہیں، امام ایک ایک کر کے اپنے ساتھیوں کو دفناتے جا رہے ہیں۔ اب شہادت آئی علی اکبر کی، قاسم کی آئی، پھر علی اکبر کی آئی۔ اب جب قاسم کی شہادت کی باری آئی نا تو قاسم نے 8 محرم کو کہا تھا امام حسین کو کہ شہداء میں میرا نام بھی ہے، تو امام نے فرمایا تھا ہاں شہداء میں تمہارا نام بھی ہے۔ اب جوان بھتیجا مقتل کی جانب امام حسین علیہ السلام کو خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ تو قاسم کی شہادت کا حال سنیے کہ قاسم کی لاش کو اس طرح یزیدی فوج نے پامال کیا کہ اس میں ابھی جان باقی تھی، اور مولا کبھی اس جگہ سے قاسم کے ٹکڑے اٹھا رہے تھے اور کبھی اس جگہ سے قاسم کے ٹکڑے اٹھا رہے تھے۔ مولا حسین ایک گٹھری میں قاسم کی لاش کو لائے۔
پھر مولا کے بیٹے کی باری آ گئی، علی اکبر کی باری آ گئی۔ یہ واقعہ اتنا دردناک ہے کہ اس کو سننے کے لیے انسان کے پاس اتنا بڑا دل چاہیے کہ کیسے حسین کے گھرانے کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ وہ بیبیاں جن کو کبھی سورج کی کرن نے نہیں دیکھا تھا، ان کی ردائیں کھینچی گئی، شام کے بازاروں میں انہیں بے پردہ کیا گیا، ان کی ردائیں کھینچی گئی۔ تو علی اکبر کی شہادت کا وقت آیا تو علی اکبر نے اپنے بابا سے خدا حافظ کیا، بی بی زینب سے خدا حافظ کیا، کہا بابا خدا حافظ۔ اب علی اکبر جا رہے ہیں میدان کی طرف، پیچھے پیچھے مولا حسین آ رہے ہیں۔ علی اکبر نے قدموں کی آہٹ سنی تو پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا بابا میں آپ کو خدا حافظ کر آیا ہوں، بابا میں آپ کو خدا حافظ کر کے آیا ہوں، تو پھر آپ پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ حسین نے کہا اکبر، اے علی اکبر، اگر تم میری جگہ پہ ہوتا اور تجھ جیسا تیرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں پھر تجھ سے پوچھتا کہ تو اپنے بیٹے کے پیچھے جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ تو علی اکبر جنگ کی طرف گئے۔ اب ام لیلہ، علی اکبر کی جو والدہ ہے ام لیلہ، وہ دیکھ رہی ہے اپنے بیٹے کی شہادت کو کہ کیسے اس کے سینے میں برچھی لگی، نیزہ لگا، اور جیسے گھوڑے سے گرا امام نے اپنے گود میں لیا علی اکبر کو، تو جیسے اس کا نیزہ نکالا، علی اکبر کا نیزہ نکالا، تو 7 ہی روایات میں آتا ہے ان کا کلیجہ باہر آ گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے، اور امام حسین علیہ السلام سے علی اکبر نے مخاطب ہو کے کہا بابا مجھے پیاس بہت لگی ہے، کہا بابا مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ تو علی اکبر نے، امام حسین نے کہا اچھا تم میری زبان کے ساتھ اپنی زبان لگاؤ، اور امام علی اکبر نے ایسے کیا تو ایک دفعہ گھبرائے اور کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ خیر اکبر کو بھی خیمے میں لے آئے، اکبر کی بھی شہادت ہوگی، قاسم کی بھی ہوگی۔ اب مولا عباس کی شہادت کی باری آتی، لیکن اس سے پہلے جب فجر کا وقت آیا نا، شہادت سے پہلے علی اکبر کی، تو مولا نے کہا علی اکبر کربلا کے میدان میں ذرا فجر کی اذان تو دو۔ جب علی اکبر باہر نکلے نا اذان دینے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت کربل کے میدان میں کانٹے اٹھا رہی ہے، پتھر اٹھا رہی ہے اور رو رہی ہے۔ تو کہا بابا یہ عورت کون ہے؟ تو حسین نے فرمایا یہ میری ماں فاطمہ الزہرا ہے، یہ یہاں پر پتھر اٹھا رہی ہیں مقتل کے میدان میں کہ کل میرے حسین نے اس جگہ شہید ہونا ہے۔ تو خیر قصہ مختصر۔ اب مولا عباس کی شہادت کی باری آئی۔ اب سکینہ نے مشک لا کے مولا عباس کے ہاتھوں میں دے دی، کہا چچا اب پیاس سے نہ انو محمد کی حالت غیر ہو رہی، چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، آپ میرے لیے بے شک پانی نہ لائیے گا، لیکن انو محمد کو پانی لا دیں۔ اور مولا حسین سے کہا بابا اب چچا کو اجازت دے دیں کہ دریائے فرات پہ جائیں اور پانی لے آئیں۔ اب مولا حسین نے سکینہ سے کہا سکینہ پھر مجھے مت کہنا کہ جب شام کے بازار میں شمر تمہارے منہ پہ تماچے مارے گا، تمہارے کانوں کی بالیاں کھینچے گا، اور اس وقت چچا کو مت پکارنا کیونکہ اس ٹائم چچا عباس نہیں ہوں گے۔ خیر مولا عباس چلے گئے، مولا عباس چلے گئے دریا فرات کے جانب۔ اپنا مشک جو لے کے گئی تھی وہ پانی سے بھری، گھوڑے پر سوار ہوئے اور خیمے کی طرف آنے لگے۔ اچانک تیروں کی برسات ہو گئی، ایک تیر اس جانب لگا، ایک تیر اس جانب لگا، دونوں بازو مولا عباس کے کٹ گئی، دایاں بھی اور بایاں بھی۔ پھر انہوں نے اپنے منہ میں مشک لے لی اور ظالموں نے مولا عباس کو شہید کر دیا۔ امام حسین کو پتہ لگا تو عباس کا لاشا اٹھانے آ گئے، عباس کی بھی شہادت ہو گئی۔
عاشور، اب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت آ گیا، اب مولا کی شہادت کا وقت آ گیا۔ مولا اپنی بیویوں، اپنی بہن سے رخصت ہوتے ہیں۔ اب شاعر کہتا ہے کہ اب مولا حسین نے سب کے لاشیں اٹھائے، حسین نے سب کے لاشیں اٹھائے، شبیر کا لاشا کون اٹھائے گا؟ شبیر کا لاشا اٹھانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، شبیر کا لاشا بے کفن مقتل میں پڑا ہوا۔ خیر مولا گئے، مولا نے جنگ کی اور عصر کا وقت آ گیا۔ مولا نے اپنی تلوار میان میں رکھی، میان میں رکھ کے عصر کی نماز ادا کرنے کا وقت آ گیا مولا حسین کا۔ اب جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو کسی کے ہاتھ میں پتھر آتا ہے وہ مولا کو مارتا ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ آتا ہے وہ مولا کو مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی اس نے مولا حسین کو ماری، اور مولا نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ مولا نماز، اب دیکھیں کہ حسین نے کتنی بڑی قیمت چکائی ہے نماز کی، کتنی بڑی قیمت چکائی ہے نماز کی۔ امام حسین علیہ السلام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عصر کی نماز کا وقت آ گیا ہے اور چاروں طرف یہی صدا ہے، حسین کو گراؤ، حسین کو گراؤ۔ اب مولا کا سجدے کا ٹائم ہے، شمر لعین آگے بڑھا، اس نے مولا کے سینے پر سوار ہوا اور مولا کی داڑھی کھینچ کے اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا یہ واقعہ دیکھ رہی ہیں، وہ اپنے خیمے میں ایک ٹیلے پہ کھڑی ہو کے، آپ کربلا جائیں نا تو ابھی بھی وہاں پر یہ مقام ہے، تو ایک ٹیلے پہ کھڑی ہو کے یہ واقعہ دیکھ رہی ہیں کہ کیسے کس بے دردی سے ان کے بھائی کو شہید کیا جا رہا ہے، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جن کا نانا انبیاء کا سردار ہے، کیسے حسین کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو خیر حسین بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی نہ رہے، عباس بھی نہ رہے، قاسم بھی نہ رہے، اصغر بھی نہ رہے۔ اصغر کی تو شہادت کا حال سنیے کہ اصغر کو مولا فوج اشقیہ کے پاس لے کے گئے، کہا میں اپنے لیے پانی مانگنے نہیں آیا، یہ میرا بچہ ہے، اس کو پانی پلا دو، اب تو اس کی ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا ہے تو اس کو تو پانی پلا دو۔ تو شمر نے پانی نہیں پلایا اصغر کو، تو امام نے اصغر کو کہا اصغر لگتا ہے ان کو میری باتوں پہ یقین نہیں ہے، تم خود بتاؤ اپنی پیاس کا حال۔ تو اصغر، روایات میں آتا ہے کہ اصغر نے خود اپنی زبان پھیری، لیکن ایک ملعون اٹھا اور اس نے اصغر پہ تیر کس لیا، اور وہ تیر ایسا تھا کہ جو عرب میں جانوروں کو مارنے کے کام آتا تھا، جس سے علی اصغر کی شہادت ہو گئی۔ امام اس کو بھی خیمے میں لیے۔ اب 10 محرم الحرام، شہادت نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام رفقاء نے شہادت فرما لی، شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ اب امام زین العابدین بچ گئے، مولا سجاد اور بیبیاں بچ گئی۔ اب فوج نے، اب بنی اسد کے لوگ آئے، جیسے میں نے آپ کو 9 محرم کی ٹرانسمیشن میں بتایا کہ انہوں نے مولا کے لاشوں کو دفنا دیا، لیکن یزیدی فوج نے دریائے فرات کا جو رخ تھا نا وہ مقتل کی طرف موڑ دیا، اور امام حسین کے لاشیں جو ہے وہ مٹی ختم ہو گئی، لاشیں اوپر آ گئے، اور امام حسین علیہ السلام کی لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا۔ اور جب امام مقتل کی طرف جا رہے تھے نا تو سکینہ کہتی ہے بابا آج میرے سر پہ ذرا یتیموں والا ہاتھ تو پھیر دیں، آج اس طرح ہاتھ پھیریں کہ جس طرح کوئی یتیم سر پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ تو سوچئے وہ کیسا باپ ہوگا کہ جس نے اپنی حیات میں اپنی بیٹی کے سر پہ یتیموں والا ہاتھ پھیرا۔ تو
امام حسین علیہ السلام چلے گئے. اور جب ذوالجناح واپس آتا ہے نا تو سکینہ اس کو کہتی ہے، سکینہ نے اس سے کہا کہ ذوالجناح مجھے ایک بات بتاؤ کہ میرے بابا کو پانی بھی دیا تھا کہ پیاسا ہی مار دیا تھا؟ میرے بابا کو پانی بھی دیا تھا کہ پیاسا ہی مار دیا تھا، پیاسا ہی شہید کر دیا تھا میرے بابا کو. اب کربلا، شہداء کربلا ختم ہو گئی. لیکن اب فرماتے ہیں نبی کے گھرانے کے لوگ کہ یہ تو مصیبت تھی، ختم ہو گئی، لیکن اب جو اس سے اگلی مصیبت ہے نا وہ اس سے زیادہ دردناک ہے. کیوں؟ کہ تب بیبیوں کی چادریں کھینچی جانی ہے، بی بی کی چادریں پامال کی جانی ہے. اب شمر نے اپنی فوج کا رخ خیموں کی طرف کر دیا. امام زین العابدین کے گلے میں توق ڈالا، زنجیر سے ان کو باندھا، سکینہ کو بھی زنجیروں سے باندھا، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی چادر کو کھینچا اور خیموں کو آگ لگا دی. اب جو ابن زیاد تھا وہ اس کے دربار میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد نے خطبہ دیا، اور تمام لوگوں کے جب سر کاٹے نا، بے سر لاشیں پڑے مقتل میں، سر کاٹے تو سروں کو انہوں نے نیزے پہ نا لٹکا دیا، اور لمبے راستوں سے ہو کے بیبیوں کو لے کے گئے. دمشق سے یہ راستہ لمبا پڑتا تھا شام تک کا، تو یہ لے کے چلے گئے بیبیوں کو، امام سجاد کو. اب قیامت کا منظر ہے کہ رسول کی نواسیاں، پیار و مددگار، نہ عباس رہا، نہ قاسم رہا، نہ حسین رہے، نہ اکبر رہا، شام کی جانب جا رہی ہیں بے پردہ. اب جب شام کے بازار میں پہنچی بی بی زینب سلام اللہ علیہا تو جب وہ سنتی ہیں کہ وہاں پر جو عورتیں کھڑی تھیں تو انہوں نے اکبر کا سر دیکھ کے کہا کہ کاش اس کی ماں یہ دیکھنے سے پہلے ہی مر گئی ہو، کاش اس کی ماں کی دیکھنے سے پہلے ہی مر گئی. تو بی بی زینب نے فرمایا کیوں؟ کہا اتنا خوبصورت جوان جب اس کا سر کٹ رہا ہوگا تو کیا اس کی ماں کے کلیجے پر چھری نہیں چلے گی؟ تو کاش کہ اس کی ماں مر گئی ہو. تو بی بی زینب نے کہا کیا پوچھتے ہو تم لوگ کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے، ان ظالموں نے. اب شام میں پہنچ گئے. اب یزید کے دربار میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد نے خطبہ دیا. اب یزید جو باتیں کر رہا ہے بی بی زینب کے ساتھ، ظاہری بات ہے دختر حیدر قرار ہے، تو اب وہ بی بی زینب اس کو جواب دے رہی ہیں شمر کو اس چیز کا جو وہ کہہ رہا ہے. تو اس نے نا امام حسین کے سر کے ساتھ بے ادبی کرنے کی کوشش کی. ایک چھڑی لی اور امام کے ہونٹوں کو، دانتوں کو نا ایسے ضرب لگانے لگا. تو ایک صحابی رسول نے کہا یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ یزید تجھے شرم نہیں آتی کہ یہ ان نواسوں کا سر ہے، اس نواسے کا سر ہے کہ جن کے ہونٹوں پہ میرے آقا بوسہ دیا کرتے تھے، میرے آقا بوسہ دیا کرتے تھے. تو خیر وہ بی بی زینب نے اس کو کہا، امام سجاد نے کہا، خطبہ دیا تو وہ ہٹ گیا. اب جب سکینہ کو مارے نا تماچے شمر نے، تو سکینہ نے کہا بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے کہ اس کو بولو، ان کو بولو مجھے مار لے، مجھے تماچے مارے، میری بالیاں بھی کھینچ لے، کہ مجھے یہ تانا نہ دے کہ اب اپنے چچا عباس کو بلاؤ، مجھے یہ تانا نہ دے کہ اب اپنے چچا عباس کو بلاؤ. تو خیر سادات کا یہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے نکلا، مکہ پہنچا 3 شعبان کو، 3 شعبان کو مکہ سے نکلا کربلا آباد کی،
پھر کربلا سے شہید ہوتا ہوتا شام کے بازاروں میں پہنچا، وہاں پر خطبہ دیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سفر شام کے بعد۔ اب یہ قافلہ دوبارہ مدینے چلا گیا۔ اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جو نانا کے روضے پر گئی، کہا نانا تیرے حسین کو چھوڑ آئی ہوں جنگل میں، کہا نانا تیرے حسین کو جنگل میں چھوڑ آئی ہوں۔ کہا نانا حسین شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، نانا تیرے حسین کو میں کربلا چھوڑ آئی ہوں۔ اب بی بی زینب نے ایک مکالمہ کیا امام حسین کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ، اور کہتے ہیں کہ سرکار کے روضے پر اتنی اداسی چھائی ہوئی تھی جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ سرکار کے روضے پر گئی۔ تو یہ تھا مدینے سے لے کر مدینے تک کا سفر۔ اب ایک منقبت کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اگین کہہ رہی ہوں کہ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ایک منقبت کے ساتھ اس منقبت کو لازمی سنیے گا کہ اس میں کس طرح امام حسین نے اپنی ننھی سکینہ کو کہا ہوگا کہ تیرا بابا صبح نہیں ہوگا اور تو نے مٹی پہ سونا ہے۔ سکینہ امام حسین کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی، تو امام حسین نے شاعر نے وہ منظر کشی کیا کہ امام نے کس طرح اپنی بیٹی کو کہا ہوگا۔ اس منقبت کے ساتھ 10 محرم الحرام کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ زندگی رہی تو دوبارہ اسی پلیٹ فارم سے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، کل نہیں ملے گا، کل نہیں ملے گا باپ کا یہ سینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ۔ میں نے مانا کرم ریت پر نہ سو سکو گی، کروٹیں بدل بدل کے رات بھر جگو گی، کروٹیں بدل بدل کے رات بھر جگو گی، یاد آئیں گے ہم، یاد آئیں گے ہم اور کبھی مدینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، زندگی گزارنی ہے اب یتیم ہو کر، جیسے ہم جیے ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، جیسے ہم جیے ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، میرے بعد جینا، میرے بعد جینا سیکھ لو سکینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، جس کا راج ہے وفا کی ساری کائنات پر، پانی کے لیے اسے نہ بھیجنا فرات پر، پانی کے لیے اسے نہ
لوٹ کر وہ، ورنہ لوٹ کر وہ آئے گا کبھی نہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ۔ پڑھ کے قرآن نو کے نیزہ پہ کہا شبیر نے، پڑھ کے قرآن نو کے نیزہ پہ کہا شبیر نے، ہم رہیں نہ رہیں ذکر خدا آباد رہے۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔